जी अजीज़ नाज़रीन, फिर आपको प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी में खुश आमदीद कहते हैं और साथ ही साथ एक बार फिर आप सबकी खिदमत में तस्सीयत और ताज़ियत पेश करते हैं बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के सिलसिले में, जो आज के दिन एक रिवायत के मुताबिक है। जी मोहतरम नाज़रीन, अब वक्त हुआ है हमारे गुफ्तगू के हिस्से का और हम वक्त को ज़ाया किए बगैर चलेंगे खुरम की तरफ, ताकि वो मोहतरम मेहमान के साथ गुफ्तगू का आगाज़ कर सकें। जी खुरम। बहुत शुक्रिया रुबाब जी। बिल्कुल हमारे साथ जनाब कैसरबाज जाफरी साहब नाज़रीन मौजूद हैं, PhD फेलो हैं तेहरान यूनिवर्सिटी से, और हमारी इंशाल्लाह गुफ्तगू डॉक्टर साहब के साथ रहेगी भी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत, उनकी हस्ती और उनकी तर्ज ज़िंदगी और उनकी तर्ज ज़िंदगी के हमारे पर क्या असरात होने चाहिए, इस सिलसिले में उनसे गुफ्तगू करेंगे। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब आपके। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और सब शुक्रिया अदा करता हूँ, टाइम निकाला आपने। आपका शुक्रिया कि आपने बुला के। हमेशा डॉक्टर साहब आप जो है हमारा ख्याल रखते हैं, जब भी हम आपको बुलाते हैं आप आ जाते हैं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। डॉक्टर साहब बहरहाल मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि आप जब हों हमारे साथ तो मैं सवाल ना पूछूँ आपसे, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब इस अजीम हस्ती के बारे में? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, इन्नहु खैरुन नासिरun व मुईन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिल जलीलतिल मासूमतिल मखदूमतिल महरूमा अन हक़्क़ मीरास अबीहा सय्यदत निसाइल आलमीन। सलाम अर्ज़ करता हूँ अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में, और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पे बुला के फ़ुर्सत दी कि मैं सैयदा की शान में कुछ चीज़ें अर्ज़ कर सकूँ। रसूल गिरामी इस्लाम फरमाते हैं कि फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, मन अज़ाहा फ़क़द अज़ानी व मन अज़ानी फ़क़द अज़ल्ला व मन अज़ल्ला फ़क़द कफ़र। ये वो हदीस है कि जिस पे तमाम शिया सुन्नी हर दो मकतब मुत्तफ़िक़ हैं। ठीक। और इस हदीस की सदाकत जो है वो ये हदीस अज़-ए-लिहाज़ सदाकत मुस्तनद हदीस है। तो इस हदीस में फरमाया ये जा रहा है कि पैगंबर फरमाते हैं कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। जिस किसी ने फ़ातिमा को दुख पहुंचाया उसने मुझे अजियत पहुंचाई, मुझे तकलीफ़ पहुंचाई। जिसने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई उसने खुदा को तकलीफ़ पहुंचाई, और जिसने खुदा को नाराज़ किया और तकलीफ़ पहुंचाई वो काफिर हो गया। अब यहाँ पे मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि बाज़ मकामात पे मैंने देखा है, हमारे बुज़ुर्ग भी ये कहते चले आए हैं कि इस हदीस का तर्जुमा यूँ करते हैं कि फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। ठीक। या कहते हैं कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ठीक। अब मैं ईरानियों की भी उसको तहरीरों में अमूमन देखा है, वहाँ पे भी वो यही कहते हैं कि फ़ातिमा पारे ये तने मानास्त, जिस्म का एक टुकड़ा है। जिस्म का एक टुकड़ा है। मेरे ख्याल से जनाब फ़ातिमा को पैगंबर के वजूद मादी तक महदूद नहीं रखा जाना चाहिए। ठीक है। और ना ही इससे मुराद ये है कि फ़ातिमा फ़कत पैगंबर के जिस्म का टुकड़ा है। ठीक है। बल्कि फरमाया फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। अब इसके अंदर फ़कत जिस्म के टुकड़े होने में और मेरे टुकड़े होने में फ़र्क ये है कि जब हम जिस्म का टुकड़ा कहेंगे तो हर बेटी अपने बाप के जिस्म का टुकड़ा है। ठीक। उसके वजूद के तवस्सुत से उसको बताने की भी इतनी जरूरत नहीं है कि जी वो तो मालूम है। लेकिन जब कहेंगे फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, देखिए वजूद, अगर वजूद ही मुराद ले लें तो वजूद बना है दो चीज़ों से, जिस्म से और रूह से। रूह से यानी वजूद में हम जिस्मानियत शामिल है, हम मानवियत और रूहानियत शामिल है। बिल्कुल ठीक। तो फरमाया गया फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, यानी यहाँ पे मैं ये अर्ज करता चलूं, ये गिलास है पानी का मेरे सामने पड़ा हुआ। ठीक। अब ये गिलास जुज है एक कुल का। ठीक है। यानी आप यहाँ पे एक शरबत का जो है जग भर के रख दे, मैं उस शरबत के जग से जो है थोड़ा सा पानी इस गिलास में निकाल लेता हूँ, शरबत निकाल लेता हूँ। क्या आप ये कह सकेंगे कि इस गिलास में जो पानी है ये और है और जग में जो पानी है वो ये और है? नहीं, नहीं, क्योंकि ये जुज है उस कुल का। ठीक है। यानी अगर वो मीठा है तो ये भी मीठा है, अगर वो रंगीन है तो ये भी वो कुल है, ये जो जैसा वो है वैसा ही। बेशक, बिल्कुल। तो फरमाया फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, यानी पैगंबर फरमाना ये चाह रहे हैं कि जैसा मैं हूं वैसी ही फातिमा है। फर्क इतना है कि मैं कुल हूं, फातिमा जुज है। सुभान अल्लाह। यानी पैगंबर अगर मासूम है तो फातिमा इस्मत का टुकड़ा है, पैगंबर अगर नबी है तो फातिमा नबूवत का टुकड़ा है, पैगंबर खातमुल मुरसलीन है तो फातिमा उनकी रिसालत का टुकड़ा है, पैगंबर इमाम है तो फातिमा उनकी इमामत का टुकड़ा है। बस जो कुछ पैगंबर हैं वही कुछ फातिमा है। तो फरमाया फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी,
فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس کسی نے فاطمہ کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا, جس نے مجھے دکھ پہنچایا اس نے خداوند متعال کو ناراض کیا اور دکھ پہنچایا, اور جس کسی نے خداوند متعال کو دکھ پہنچایا وہ کافر ہو گیا. تو عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا واقعاً کسی شاعر نے خوب کہا, اس نے کہا کہ پردہ نشین ہوتی تو یہ بھی رسول تھی. کوئی شک نہیں کہ جناب فاطمہ کی اس قدر شان ہے. فرمایا گیا کلما دخلت فاطمہ علی رسول اللہ قام الیہا رسول اللہ فرحبہا وقبل یدیہا واجلسہا فی منزلہ. یہ حدیث بھی ایسی حدیث ہے کہ اس پہ بھی سب متفق ہیں. فرمایا کہ جب بھی کبھی فاطمہ پیغمبر کے پاس آتی, ایک دو دفعہ کی بات نہیں, جب بھی کبھی فاطمہ پیغمبر کی بارگاہ میں آتی تو پیغمبر ان کے لیے کھڑے ہو جاتے. قام الیہا رسول اللہ, پھر صرف کھڑے نہیں ہوتے, فرحبہا شہزادی کو خوش آمدید کہتے, وقبل یدیہا بی بی کے ہاتھوں کے بوسے لیتے, واجلسہا فی منزلہ پھر اپنی جگہ پیغمبر اسلام چھوڑ دیتے اور فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بیٹھا دیتے. جناب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے دنیا میں کہیں یہ منظر دیکھا ہے کہ جب کبھی کوئی بیٹی باپ کے پاس آئے تو باپ اس کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے؟ ہوتا یہی ہے کہ جب باپ آتا ہے تو بیٹی باپ کی تعظیم میں کھڑی ہو جاتی ہے, یعنی ہمیشہ چھوٹے بڑوں کا ادب کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ عجیب بات نہیں کہ پیغمبر اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, پیغمبر بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن میں اس چیز کو ایک دوسرے طرف سے بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. امیر المومنین کا مقام کتنا بلند ہے, کتنی شان ہے میرے مولا کی. واقعاً علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں, یعنی میں یہاں پہ یہ عرض کروں کہ پیغمبر وہ ہستی ہیں کہ اگر 1,24,000 پیغمبر کی بزم لگی ہو, محفل لگی ہو, اس میں پیغمبر آ جائیں تو واجب ہے سب پر کہ وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں. جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک ضروری ہے کہ وہ سب کھڑے ہو جائیں پیغمبر کی تعظیم کے لیے, کیونکہ پیغمبر سید المرسلین ہیں. ٹھیک ہے, اور جناب فاطمہ وہ ہستی ہیں کہ جب پیغمبر کے سامنے آتی ہے تو پیغمبر ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور امیر المومنین وہ ہستی ہیں کہ جب گھر میں تشریف لائیں, جناب فاطمہ کے سامنے تشریف لائیں تو جناب فاطمہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں. یعنی امیر المومنین کا کتنا بڑا مقام ہے. لیکن میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ امیر المومنین جناب رسول خدا کے سامنے یا ان کے سامنے آئے ہوں اور رسول خدا ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے ہوں. کہیں نہیں دیکھا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ امیر المومنین آئے ہوں اور رسول ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے ہوں. لیکن جب بھی فاطمہ آتی ہے تو پیغمبر ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ آج پروٹوکول کا زمانہ ہے اور ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ مثلا جو ہے پروٹوکول, مثلا آج کسی ملک کا بادشاہ یا کسی ملک کا کوئی جو ہے رہنما یا اس کا رہبر جو ہے کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جس منصب کا آدمی جاتا ہے اسی منصب کا آدمی اس کا آگے استقبال کرنے آتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ اگر صدر مملکت کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو ضروری ہے کہ اس ملک کا صدر اس کا استقبال کرے. یا کسی مثلا دوسرے عہدے کا آدمی جاتا ہے, یہاں تک کہ نیپال ہندوستان سے ملا ایک چھوٹا سا ملک ہے, اگر نیپال کا بادشاہ بھی امریکہ چلا جائے تو ضروری ہے اور اخلاق کا تقاضا ہے اور پروٹوکول کا تقاضا ہے کہ اوباما خود آ کے اس کا استقبال کرے. تو اسی طرح سے اب یہاں پہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کیا جناب فاطمہ کا استقبال ان کو اپنی بیٹی سمجھ کے کر رہے تھے یا نہیں؟ منصب سے منصب ملا ہوا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ مثلا ڈاکٹر گفتگو آپ کے ساتھ معذرت کے ساتھ گفتگو آگے بڑھائیں گے. ناظرین, ڈاکٹر قیصر عباس جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت خوبصورت گفتگو ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے چل رہی ہے. وقفہ لینے کا میں جی نہیں چاہتا لیکن مجبوری ہوتی ہے, ہمیں تھوڑا سا وقفہ لینا ہوتا ہے اور تو اسی لیے ایک مختصر سا وقفہ لیں گے ہم. اس کے بعد جناب قیصر کی خدمت میں پھر ہم حاضر ہوں گے, گفتگو آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. جی روا. بہت شکریہ خورم, اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ بی بی کی شان میں آپ کی بہت ہی خوبصورت گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے. انشاءاللہ آپ کی گفتگو بھی جاری رہے گی. لیکن محترم ناظرین, یہاں ہم لیں گے ساتھ مل کر ایک وقفہ اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور پروگرام نسیم زندگی کو آگے بڑھائیں گے.
जी अजीज़ नाज़रीन का फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडियो में हमारी गुफ्तगू चल रही है कैसर अब्बास जाफरी साहब के साथ। और नाज़रीन व्हाट्सएप और वाइबर के नंबर भी आप जानते हैं, आप चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं और कोई भी बात हमसे शेयर करना चाहें आज की मुनासबत के सिलसिले में आप शेयर भी कर सकते हैं। हम लौटेंगे खुरम की तरफ ताकि गुफ्तगू को जारी रख सकें। जी खुरम। बहुत शुक्रिया रुबाब जी। बिल्कुल जनाब डॉक्टर कैसर अब्बास जाफरी साहब नाज़रीन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बात डॉक्टर साहब यहाँ पर कर रहे थे कि अगर एक छोटे से और एक मामूली से मुल्क का प्रेसिडेंट किसी बड़े किसी सुपर पावर मुल्क में जाता है, अगर वो प्रेसिडेंट जाता है तो उसी मुल्क के प्रेसिडेंट का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उसको आके रिसीव करे। यहाँ से बात हमारी निकली थी और डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, क्यों ये डॉक्टर साहब मिसाल दी, तो ये डॉक्टर साहब से पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये मनसब से मनसब मिला हुआ है। मसलन आप देखते हैं, मैंने अर्ज़ किया कि कभी बेटे औलाद की ताज़ीम में बाप खड़ा नहीं होता, लेकिन एक जगह पे खड़ा हो जाता है। मसलन आप देखते हैं कि एक महफिल सजी है, तमाम मेहमान उस महफिल के आ चुके हैं। अब उस महफिल में जो मेहमान खुसूसी हैं, उस महफिल के मेहमान खुसूसी का वालिद भी तशरीफ फरमा है वहां पे, ठीक है। लेकिन जैसे ही मेहमान खुसूसी महफिल में तशरीफ लाता है तो सब मेहमान खड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब बाप के लिए भी अखलाक का तकाजा है कि अगरचे वो वालिद है बिल्कुल, लेकिन मनसब की वजह से उसको खड़ा होना। अब ये उसके बेटे के होने की वजह से वो खड़ा नहीं हो रहा, बल्कि उसके मनसब का तकाजा ये है कि अब वो मेहमान खुसूसी बन के आ रहा है, मजबूर है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जनाब फातिमा का जो एहतराम पैगंबर खुदा फरमा रहे हैं, ये जनाब फातिमा को बेटी समझ के नहीं फरमा रहे, ये जनाब फातिमा का मनसब पैगंबर के मनसब से मिला हुआ है। फर्क इतना है कि पैगंबर कुल हैं, फातिमा जुज़ है। बस पैगंबर मर्दों की दुनिया में बादशाह थे और फातिमा खवातीन की दुनिया में अपनी बादशाह थी। इसलिए जैसे ही फातिमा पैगंबर के पास आती थी तो पैगंबर खड़े हो जाते थे, लेकिन जब अमीर अल मोमिनीन आते थे तो पैगंबर कभी खड़े नहीं हुआ करते थे। जनाब फातिमा के बारे में कहा जाता है कि तुम लोग कहते हो कि जनाब फातिमा सिद्दीका हैं, सिद्दीका कुबरा हैं, फातिमा सैयदतुन निसा हैं, लेकिन नऊजुबिल्लाह जनाब फातिमा ने जिंदगी में एक दफा ऐसी बात की कि मसलन जिसका पहले से वजूद नहीं था। मसलन वो बात यह है कि कहा जाता है कि जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से ईद की रात हसनैन शरीफैन ने कहा कि माँ यहाँ मदीने के सब बच्चों के नए कपड़े हैं और नया लिबास है, तो हमारे कपड़े कहाँ हैं? तो बीबी ने फरमाया बच्चों सो जाओ, तुम्हारे कपड़े कल दर्जी लेके आ जाएगा। तो वो कहते हैं कि हालांकि बीबी ने कपड़े दर्जी को दिए नहीं थे, तो ये कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी सद्दीका जिसने कपड़े दर्जी को दिए नहीं थे वो ये कहे कि बच्चों सो जाओ, कल कपड़े दर्जी लेके आ जाएगा। तो उनको यहाँ पे ये सवाल उनके लिए सामने आता है और इबहाम पैदा हो जाता है कि जनाब फातिमा की सदाकत का मंजल का मकाम ये है और उसके बाद बीबी ये बात करती है तो क्यों करती है। मैं उनको ये अर्ज करना चाहूंगा कि देखो, झूठ वो होता है कि जब कोई बात मसलन कोई वाकया हो चुका हो और उसको गलत बयान किया जाए, ठीक है, इसको कहते हैं झूठ। लेकिन जब ये कहा जाए कि मसलन मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, मैं ये कहूंगा कि मैं ये कहूं कि मसलन कल तेहरान में बारिश होगी, ठीक है। अब अभी तक आप ये नहीं कह सकते कि मैंने झूठ बोला है या सच्ची बात की है, इसलिए कि कल तक आप इंतजार करें, कल होने दें। अगर कल बारिश हो जाए तो मैं सच्चा, अगर बारिश ना हो तो मैं झूठा। जनाब फातिमा ने यह नहीं कहा कि कपड़े दर्जी के पास दर्जी लेके गया है, ये कपड़े फरमाया कपड़े कल दर्जी लेके आ जाएगा, सही, ठीक है, कपड़े कल दर्जी लेके आ जाएगा। तो अभी तक आप इंतजार करें, ईद की रात है, रात गुजरने दें, कल सुबह होगी। अगर सुबह के वक्त दर्जी कपड़े लेके आ जाए तो आप समझ लें कि ये सिद्दीका है, ताहिरा है। अगर दर्जी कपड़े लेके ना आए तो देखने की बात यह है, तमाम मकातिब फिक्र इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जनाब सैयदा ने फकत ये कहा था कि कपड़े कल दर्जी लेके आ जाएगा। हुआ ये कि सैयदा की जबान से निकले हुए जुमलों की लाज रखने के लिए रूहुल अमीन ने अपना मनसब और मकाम तर्क कर दिया और फातिमा के दरवाजे पे आके नाक करके कहता है अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जियों कपड़े लेके आया हूं। तो पता चला जनाब फातिमा की सदाकत की मंजिल इस मकाम पर है, इस मकाम तक जनाब फातिमा सच्ची और सादिक हैं कि जिनके जुमलों की लाज रखने के लिए रूहुल अमीन अपना मनसब तर्क कर दे। इसको कहते हैं फातिमा। सुभान अल्लाह। ये शान है जनाब फातिमा की, ये सदाकत है जनाब फातिमा की। तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, ये फातिमा सलामुल्लाह अलैहा नमूना है, रोल मॉडल है कायनात की औरतों के लिए, कायनात की औरतों के लिए नमूना है जनाब सैयदतुन निसा अल आलमीन। जनाब बीबी की सखावत का आलम यह था कि बीबी की जब शादी होती है अमीर अल मोमिनीन के साथ, एक नया लिबास बीबी को दिया गया। अब मुख्तलिफ रिवायतें, बाज कहते हैं अमीर अल मोमिनीन की ज़िरा भी की तो वो लिबास खरीदा गया, बाज कहते हैं पैगंबर इस्लाम ने जनाब एक नया लिबास दिया।
جیسے ہی دوسرا دن طلوع ہوا امیر المومنین کے گھر میں جناب فاطمہ کو، تو ایک سائلہ نے آ کے دروازے پہ ناک کیا اور کہا مصطفیٰ کی بیٹی میں فقیر ہوں، تنگ دست ہوں، میرے پاس لباس نہیں ہے، آپ مجھے اپنا لباس دے دیں گی؟ تو وہ لباس بی بی نے زیب تن فرمایا ہوا تھا، وہ نیا لباس بی بی جلدی سے گئی، وہ لباس اتارا، وہ کوہنے اور پرانا لباس جو اپنے بابا کے گھر میں پہلے پہنا کرتی تھی وہ پہنا، اور وہ نیا لباس اٹھایا اور آ کے اس سائلہ کو دے دیا۔ سوال کر، جیسے ہی رسول خدا تشریف لائے فرمایا فاطمہ علی کے گھر میں پہلا دن ہے اور وہ نیا لباس کہاں ہے؟ تو عرض کی بابا وہ خدا کی راہ میں ایک سائلہ نے یہاں پہ دروازے پہ صدا کی تو میرے پاس اس سے اچھا کوئی لباس تھا نہیں کہ جو خدا کی راہ میں دیتی، اس لیے میں نے وہ لباس خدا کی۔ اتنی سخی تھی جناب سیدۃ النساء العالمین، کسی کا سوال، اور بی بی معلمہ بھی تھی، بی بی استاد بھی تھی۔ کیسی استاد؟ واقعاً آج کے اس زمانے کے استاد بھی مثلا نمونہ تھی نا جناب سیدہ۔ آج کسی استاد سے ایک بار، دو بار، تین دفعہ اگر سوال پوچھ لیا جائے تو وہ جتنا بھی شریف و ناراحت ہو جاتا ہے، لیکن ایک خاتون آئی مدینے کی، اس نے بی بی سے آ کے عرض کی بی بی مجھے کوئی ذکر بتا دیجئے کہ میری یہ مشکلات ہیں حل ہو جائیں۔ بی بی نے اس کو ایک ذکر بتا دیا۔ جب بی بی نے اس کو ذکر بتا دیا وہ آگے تک گئی، چونکہ لکھنے کا تو زمانہ تھا نہیں، کم لکھا جاتا تھا، تو وہ بھول گئی۔ انشاءاللہ باقی بات جو ہے جی کیسر صاحب گفتگو آپ کے ساتھ بڑھائیں گے معذرت کے ساتھ، مختصر دوبارہ ہم نے ایک وقفہ لینا ہے۔ جی ناظرین آپ لوگ امید کرتا ہوں مستفید ہو رہے ہوں گے جناب کیسر عباس جعفری صاحب کی گفتگو سے، اس میں شک کی کوئی نہیں ہے، بہت خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں وہ بی بی کی شان میں، گفتگو آگے بڑھے گی، لیکن ابھی ہم چلتے ہیں رباب کے پاس، دیکھتے ہیں رباب آپ لوگوں کے لیے کیا لے کے آئے۔ بہت شکریہ خورم، جی ہاں گفتگو آپ کی جاری رہے گی، میرا بھی دل نہیں چاہ رہا میں آپ کی گفتگو کے بیچ میں آؤں، لیکن میں بھی بی بی کے کچھ فرمان آپ کے لیے ناظرین لے کر آئی ہوں آج کی مناسبت سے، چونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم اپنی زندگی میں بہت ساری جو ہے ہم بول سکتے ہیں کہ سبق مولوں زیادہ بہتر رہے گا۔ جی ناظرین سب سے پہلے میں ایک روایت کے ساتھ جو ہے شروع کرنا چاہوں گی کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو امام جواب دیتے ہیں جس وقت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں تو اہل زمین کے لیے ان کا نور اس طرح روشنی دیتا تھا جس طرح زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہا اس دنیا کی افضل ترین خاتون ہے۔ اب میں چاہوں گی آپ کی خدمت میں بی بی کے کچھ فرمان جو ہے وہ پیش کروں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جب تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور اس پر راضی اور مطمئن ہو چکے ہو تو اس وقت فتنوں اور پرآشوب حالات کے ظہور کے لیے آمادہ اور تیار رہو۔ بی بی فرماتی ہیں خداوند عالم نے صلہ رحیم کو سبب بلندی اور طول عمر جو ہے قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ بی بی فرماتی ہیں عورت کی بے پردگی مرد کی بے حیائی کا ثبوت ہے۔ ایک اور فرمان بی بی کا میں آپ کی خدمت پیش کروں گی، والدین کے ساتھ حسن سلوک خدا کے قہر و غضب سے بچائے رکھتا ہے۔ ان فرمانوں پر عمل کرنے سے ہم اپنی آج کی دنیا تو سنوار ہی سکتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی آخرت بھی ہم سنوار سکتے ہیں۔ ناظرین یا ہم ساتھ مل کر لیں گے ایک مختصر سا وقفہ اور اس کے بعد آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی عزیز ناظرین پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلے میں جو آج ایک روایت کے مطابق ہے۔ اور ناظرین ہم لوٹیں گے خورم کی طرف تاکہ وہ اپنی بہترین گفتگو کو جاری رکھ سکیں۔ جی خورم۔ بہت شکریہ رباب جی، بالکل جناب کیسر عباس جعفری صاحب ناظرین ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، پی ایچ ڈی فیلو ہیں تہران یونیورسٹی، اور ڈاکٹر صاحب سے ہماری گفتگو چل رہی ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کی سلسلے میں اور ان کی ہستی کے سلسلے میں، تو گفتگو ہم آگے بڑھائیں گے ڈاکٹر صاحب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے۔ جی میں نے عرض کیا کہ جناب فاطمہ معلمہ تھی، کیسی معلمہ تھی؟ ایسا معلم واقعاً کائنات کے پاس نہیں ہے، خواتین کی دنیا میں ایسا معلم کوئی اور نہیں ہے۔ تو جناب فاطمہ سے ایک سائلہ نے آ کے سوال کیا کہ مجھے کوئی ذکر یاد بتا دیجئے کہ جس ذکر سے میری مشکلات حل ہو جائیں۔ جناب سیدہ نے اس کو ذکر بتایا،
وہ یاد کرتی رہی، لیکن جیسے ہی گھر سے باہر نکلی ذکر بھول گیا. واپس آئی، آ کے کہا کہ بی بی میں بھول گئی. بی بی نے دوبارہ اس کو بتا دیا. یہاں تک کہ جب وہ تیسری مرتبہ واپس آئی تو اس نے تھوڑا اظہار ندامت کیا. کہا آقا زادی، مرشد زادی، میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں آپ کو بار بار تنگ کر رہی ہوں. شہزادی نے فرمایا ایسا نہ کہو، آپ مجھ سے 1000 مرتبہ پوچھنے آئیں گی، میں 1000 مرتبہ آپ کو بتاؤں گی. یہ میری ذمہ داری ہے، خدا نے مجھے اسی لیے مبعوث کیا ہے اور تمہاری طرف بھیجا ہے. میں آپ کو بتاتی رہوں گی، اور یاد رکھو جتنی مرتبہ آپ نے مجھ سے یہ ذکر پوچھا ہے یا پوچھتی رہیں گی، اتنی دفعہ میرے درجات خدا کی بارگاہ میں بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے. لہٰذا کبھی بھی یہ بات نہ کہو کہ میں معذرت خواہ ہوں یا میں شرمندہ ہوں کہ آپ سے بار بار آپ کو تنگ کریں. تو عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب سیدۃ النساء العالمین کی شان یہ ہے، بی بی کی عظمت یہ ہے کہ بی بی کسی سوالی کے سوال کو رد نہیں کرتی تھیں. مدینے کی عورتیں مل کے آئیں، آخری دن ہیں، آخری ایام ہیں بی بی کے. آپ کو معلوم ہے پیغمبر کے بعد بی بی 75 دن یا ایک روایت کے مطابق 95 دن دنیا میں باقی رہی. آخری ایام میں مدینے کی اور بی بی بہت کمزور ہو چکی تھی، بہت، یہاں تک کہ مصلی عبادت پہ کھڑی ہو کے عبادت بھی نہیں کی جا سکتی تھی. تو مدینے کی عورتوں نے آ کے سوال کیا، کہا سیدہ، آقا زادی، مرشد زادی، ہماری خواہش ہے کہ آپ آخری وقت ہم سے کوئی چیز طلب کریں، ہم سے کوئی چیز مانگیں. بی بی نے فرمایا دیکھو میں نے اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا دیا ہے، ان کے کپڑے دھو دیے ہیں، گھر میں جھاڑو لگا دیا ہے، جو کچھ میرے کام تھے میں نے سارے کر دیے ہیں. میں آپ سے کیا مانگوں اور کیا اس وقت آپ سے سوال کروں؟ ہاں چلیں آپ آ ہی گئی ہیں اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں، تو مجھے سہارا دے کے میرے بابا کی مرکز تک لے چلو. یعنی دیکھنے کی اور کہنے کی بات یہ ہے کہ 18 سالہ ماں اس قدر کمزور اور ضعیفہ ہو چکی ہیں کہ اپنے آپ چل کے باپ کی مزار تک نہیں جا سکتی. لیکن اس وقت بھی سوالیوں کو خالی واپس نہیں لوٹایا. کہا چلیں آپ آ ہی گئی ہیں تو مجھے سہارا دے کے میرے بابا رسول اللہ کی مرکز تک لے چلیں. امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے جو ہے آ کے عرض کی، اس کو بیٹی ہوئی تو مولا نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ آپ نے بیٹی کا نام کیا رکھا؟ تو اس نے کہا آقا میں نے آپ کی والدہ گرامی، آپ کی جدہ گرامی کے نام پہ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. امام کا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. فرمایا دیکھو آپ کا احسان ہے کہ آپ نے میری ماں کے نام پہ اپنی بیٹی کا نام رکھا، لیکن ایک چیز کا خصوصی خیال رکھنا، کبھی اس کو جھڑکنا نہیں ہے، کبھی اس کو تماچا نہیں مارنا، کبھی اس کی توہین نہیں کرنی. یہ نام اتنا مقدس ہے کہ اس نام کے صدقے میں اپنی بیٹی کو کبھی تماچا نہ مارنا. امام عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے بعد کبھی مسکرائی نہیں ان 75 یا 95 دنوں میں کہیں بھی کسی روایت. لیکن ایک دفعہ جناب سیدہ مسکرائی ہیں. وہ اس وقت مسکرائی کہ جب اسماء نے یہ کہا کہ بی بی آپ کے وصال کے بعد جو ہے آپ کی میت کو جب اٹھایا جائے گا تو آپ تو بہت کمزور ہو چکی ہیں. تو بی بی نے فرمایا یہی میرے لیے خوش آئند بات ہے کہ میرا وجود اس قدر لاغر اور کمزور ہے کہ تختے پہ پڑا وجود کسی کو نظر نہیں آئے گا. یعنی اس قدر تختے سے وہ یعنی اتنا اونچا نہیں ہوگا، بلند نہیں ہوگا کہ میرا جسد جو ہے وہ کسی کو نظر آ سکے. حالانکہ بی بی کا جنازہ رات کو اٹھایا گیا اور رات کو بی بی کو جو ہے دفن کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی پردہ دار تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کہ رسول اللہ کے ساتھ ایک نبینہ صحابی جناب سیدہ کے گھر پہ تشریف لاتے ہیں. تو بی بی فرماتی بابا جان اجازت دیجئے میں پردہ کر لوں. رسول خدا نے فرمایا فاطمہ یہ تو نابینا ہے. بی بی نے فرمایا بابا جان وہ نابینا ہے، میں تو نہیں ہوں، میں تو اس کو دیکھ سکتی ہوں. وہ نابینا ہے، میں تو اس کو دیکھ سکتی ہوں. جناب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، رسول اللہ کی وفات کے بعد جو کچھ ہوا، جس کی طرف سے ہوا، جیسے ہوا، میں یہ تاریخ کی باتیں ہیں، تاریخ سے جا کے پوچھ لیجئے. لیکن میں یہاں پہ فقط اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ ایسا ہوا کہ بے ساختہ بی بی کی زبان پہ یہ مرثیہ آ گیا. فرماتی ہے سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا. کہتی ہیں بابا جان آپ کی رحلت کے بعد فاطمہ پہ ایسی مشکلات آئیں، ایسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے کہ اگر وہ مصیبتیں پہاڑوں پر نازل ہوتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر وہ مصیبتیں دنوں پر آتی تو دن سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. بس کمزور ہو چکی ہیں، لاغر ہو چکی ہیں، عبادت تک جو ہے وہ انجام نہیں دیتی. فرماتی ہیں اسماء میں حجرے میں جا رہی ہوں مصلی عبادت پر، تو جیسے میں نے کھانا بنا دیا، سارے گھر کے کام کر دیے، جیسے ہی جب تک میری آواز آپ کو آتی رہے تسبیح و تحلیل کی میرے حجرے سے تو سمجھنا مصطفیٰ کی بیٹی دنیا میں موجود ہے. اور جیسے ہی آواز قط ہو جائے، آواز آنا بند ہو جائے تو اس وقت سمجھ لینا کہ اب فاطمہ اس دنیا میں باقی نہیں ہے.
تو اس وقت جناب اسما یہ روایت کرتی ہیں کہ امیر المومنین مسجد میں گئے ہوئے ہیں اور گھر میں کوئی بھی نہیں ہے. جناب اسما دیکھتی ہیں کہ کچھ دیر تک آواز آتی رہی لیکن ایک مرتبہ آواز بند ہو گئی. کہتی ہے میں دوڑتی ہوئی آئی کہ دیکھا تو رسول اللہ کی بیٹی مصلی عبادت پہ اپنے خالق حقیقی سے جا کے مل چکی تھی. کہتی ہے میں نے چاہا کہ زار گریے کروں, دھاڑے مار کر رہوں, لیکن جیسے بی بی کا فرمان یاد آیا کہ میرے حسنین آنے والے ہیں, ان کو کھانا کھلانا ہے, بس تھوڑی دیر کے بعد اسما کہتی میں نے وہیں پہ جناب فاطمہ کی میت کو, لاش کو جو ہے وہیں پہ رکھا, باہر آئی, تھوڑی دیر میں حسنین آ گئے. آ کے کہا کہ ہماری ماں کہاں ہے؟ بی بی نے فرمایا یہ کھانا تیار ہے, آؤ میں دسترخوان لگاتی ہوں, آپ کھانا کھاؤ. تو آپ کی ماں حجرے میں ہے؟ کہا اسما آپ کو معلوم ہے کہ آج تک ہم نے اپنی ماں کے بغیر کبھی کھانا کھایا ہے؟ آج اس گھر میں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ آج اس گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ ہماری ماں کہاں ہے؟ تو ایسے میں جو ہے بچوں کو پتہ چل گیا کہ ان کی ماں اس دنیا میں موجود نہیں ہے. جناب فاطمہ اس دنیا سے اب ریلت کر چکی ہیں, چلی گئی ہیں اس دنیا سے. بس یہ بچے بھاگتے ہوئے امیر المومنین کے پاس آئے. اتنا بڑا صابر علی, اتنا بڑا صابر امام کہ جن کے نہج البلاغہ میں جملے یہ ہیں کہ میری آنکھ میں کانٹا تھا اور میرے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی, لیکن ایسے میں بھی امیر المومنین نے صبر کا اور تحمل کا اور اتحاد کا مظاہرہ کیا, اور کسی جگہ پہ امیر علی علیہ السلام نہیں روئے. لیکن آج علی رو پڑے, اس قدر روئے, اس قدر روئے. آپ نہج البلاغہ میں 202 خطبہ اٹھا کے امیر المومنین کا دیکھیے. جب امیر المومنین جناب فاطمہ کو دفن کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ, میری طرف سے اور فاطمہ کی طرف سے آپ کو سلام ہو. رسول خدا جب آپ نے یہ امانت مجھے دی تھی اس وقت فاطمہ کے جسم پہ داغ نہیں تھی, آج میں وہ امانت آپ کو واپس. رسول خدا نے فرمایا تھا کہ یا علی, جب فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ پہ رکھا تو فرمایا یا علی یہ فاطمہ میری طرف سے اور خدا کی طرف سے آپ کے پاس امانت ہے, اس امانت کا خیال رکھنا. لیکن آج علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں کہ جس طرح فاطمہ کو آپ نے میرے حوالے کیا تھا, آج اس طرح فاطمہ واپس آپ کے حوالے میں نہیں کر رہا. آج فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, فاطمہ کے جسم پہ داغ ہیں, زخم ہیں. رسول خدا جب مثلا یہ نہج البلاغہ کا خطبہ اٹھا کے دیکھیے امیر المومنین کتنے روئے ہیں, اتنے روئے ہیں کہ جناب اسما آ کے کہتی ہے اور اولاد آ کے کہتی ہے کہ یا علی آپ تو اتنے بڑے کوہ تھے, آپ پہاڑ اس کے صبر کے پہاڑ تھے, آپ صبر کے. آج کے مولا فرماتے ہیں آپ لوگوں کو کیا معلوم کہ میں کس قدر تنہا ہو گیا ہوں. آج مجھے اس گھر میں تنہائی کا احساس ہو رہا ہے. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اس گھر میں کس قدر سناٹا ہے. فاطمہ کے بعد جتنا عرصہ یعنی امیر المومنین بھی یہ چاہتے تھے کہ فاطمہ کے بعد زیادہ زندہ نہ رہیں, لیکن خدا کی مرضی جو تھی امیر المومنین اس کے اوپر کانے اور صابر تھے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب فاطمہ کی میت کو رات کو اٹھایا گیا. جناب فاطمہ کو 3 مقامات ہیں جن پر دفن کیا گیا, یعنی کوئی مشخص نہیں کہ بی بی کی قبر بقی میں ہے, فرمایا گیا بقی میں ہے, فرمایا گیا منبر رسول کے ساتھ ہے, فرمایا گیا قبر رسول کے ساتھ ہے. یعنی کوئی ایک جگہ نہیں کہ جہاں یہ کہا جائے کہ بی بی کی قبر یہ ہے. لہٰذا یہ امام زمان ہی آ کے مشخص کریں گے کہ بی بی کی قبر کہاں ہے. تو بی بی تمام عالمین کی خواتین کے لیے, تمام عالمین کی عورتوں کے لیے ایک نمونہ تھی. صبر کا نمونہ تھی, شرافت کا نمونہ تھی, حجاب کا نمونہ تھی, عبادت کا نمونہ تھی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ بی بی اولین محافظ تھی ولایت کی. بی بی کی یعنی بی بی کو جو اس قدر دکھ پہنچائے گئے تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ بی بی کو اس لیے دکھ پہنچائے گئے کہ بی بی نے ولایت کی حفاظت کی. بی بی اولین مدافع ہیں ولایت کی. بی بی نے سب سے پہلے, کوئی بھی اس وقت نہیں تھا جو ولایت کا دفاع کر سکے اور یہ کہہ سکے کہ لوگوں رسول اللہ نے جس کو اپنے بعد اپنا ولی اور نائب بنایا ہے وہ میرے شوہر علی امیر المومنین ہیں. اور یہ بی بی اس وجہ سے نہیں کہہ رہی تھی کہ علی علیہ السلام ان کے شوہر ہیں. بی بی اس وجہ سے کہ جو خدا کی طرف سے ان کے اوپر ذمہ داری تھی, کیونکہ اس وقت سوائے بی بی کے کوئی اور ایسا شخص نہیں تھا. حسنین بھی چھوٹے تھے, ان کا بھی سن مبارک جو ہے وہ بچپنا تھا, تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو یہ سمجھ رہا ہو کہ ولایت کس قدر ضروری ہے, کس قدر مہم ہے, اور ولایت اگر معاشرے سے اٹھا لی جائے تو معاشرہ کیسا رہ جائے گا. لیکن بی بی نے اپنی جان تک تو دے دی, لیکن کیسے ولایت کی محافظت کی. تاریخ کے جملے ہیں کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کو جو ہے لینے آئے تو اس وقت بی بی آگے سامنے آ گئی. بی بی کو ہٹا دیا گیا. جیسے ہٹایا گیا یہ تاریخ میں موجود ہے. جب بی بی دوبارہ غش سے بی بی نے آنکھ کھولی تو پوچھتی ہیں کہ امیر المومنین کہاں ہیں؟ تو فرمایا کہ عرض کی کہ امیر المومنین کو دربار میں لے کے چلے گئے. بی بی نے فرمایا چادر لے کے آؤ, میرا حجاب لے کے آؤ. بی بی نے
زخمی حالت میں جو ہے حجاب کے اندر چادر کے اندر مسجد میں گئی اور مسجد میں لگی ہوئی چادر جو خواتین فرمایا اس چادر کو کھینچ دو تاکہ حجاب باقی رہ جائے پردہ باقی رہ جائے. جب چادر کھینچ دی گئی اور مردوں اور عورتوں کے درمیان جو ہے وہ نظر آنا جو چیز وہ ختم ہو گئی تو بی بی نے وہاں پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا. وہاں پہ بی بی نے لوگوں کو یاد کروایا کہ بتاؤ غدیر خم پہ کس کو میرے بابا نے جو ہے اپنا نائب اور ولی بنایا تھا اور خلیفہ بنایا تھا. عرض کرنے کا مطلب یہ بی بی اولین مدافع ہیں ولایت کی. بی بی کے اوپر اس قدر ظلم ڈھائے گئے یہاں تک کہ طول تاریخ میں لفظ فاطمہ کو مٹانے کی کوشش کی گئی. تاریخ اٹھا کے دیکھیے, طول تاریخ میں کوشش کی گئی کہ لوگ اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ نہ رکھیں, اس لیے کہ جب تک لفظ فاطمہ زندہ ہے وہ ساری تاریخ زندہ ہے جو فاطمہ کے ساتھ ہوئی. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اولین مدافع ہیں ولایت کی. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے, خواتین کے لیے نمونہ ہے ہمارے. اور رسول خدا نے فرمایا یا فاطمہ تو میری امت کی ماں ہے, اور فرمایا یا علی آپ میرے بعد میری امت کے باپ ہیں. تو اس وقت اچھی ماں کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے, ماں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ماں کی سیرت پر عمل کیا جائے, ماں کی بات پر عمل کیا. جناب فاطمہ نے اپنی زندگی ہمیں بچانے کے لیے, ہمیں اسلام سکھانے کے لیے, ہمیں ہدایت پر لگانے کے لیے, ہماری دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے اپنی زندگی دے دی. تو ایسے میں جو ہے ہماری اوپر بھی یہ فریضہ جو ہے وہ فرض ہے کہ ہم بھی بی بی کی اطاعت کریں, ہم بھی سیرت پر چلیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے دنیا کو جو ہے ایسے بنائیں جیسے جناب سیدہ چاہتی تھی. اور خدا شاہد ہے اہل بیت کا وجود خدا کی طرف سے رحمت تھا اور اب بھی رحمت ہے, اور تا قیامت خدا نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا ہے, اور یہ رحمت رہیں گے اس انسانیت کے لیے اور اس کائنات کے لیے. بے شک. جناب کیسر عباس جعفری صاحب بہت بہت شکریہ, بہت خوبصورت گفتگو رہی آپ کے ساتھ. اور میں پروگرام کے آخر میں بس یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں بصیرت دے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان حقائق کو جاننے کی کوشش کریں. جیسے میں نے پروگرام میں شروع میں بھی کہا کیسر بھائی کہ ان حقائق کو جاننے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا, اور اس توفیق کی دعا کرنی چاہیے, اس نعمت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت جاننے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں جو ہے اکیلا مت چھوڑ دے, ہمیں اس ہدایت کے رستے پہ چلائے جہاں پر ہم حقیقت کو جان سکیں, اپنی تاریخ کو پہچان سکیں اور صحیح رستے پہ چل کے حقیقت کا ساتھ دے سکیں اور ظالم کے خلاف آواز اٹھا سکیں. جناب کیسر عباس جعفری کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ تشریف لائے, بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی اور امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین کو بھی پسند آئی ہوگی. چلیں گے روب آپ کے پاس. بہت شکریہ خورم آپ کا بھی, ہم محترم کیسر عباس جعفری صاحب کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ناظرین کہ انہوں نے ہمیں ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. خیر مجھے تو الفاظ ہی نہیں مل رہے کہ میں اپنے جو احساسات کا جو ہے اظہار کر سکوں اس گفتگو کے بارے میں. محترم ناظرین یہاں ہم ساتھ مل کر لیں گے ایک وقفہ اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.